हेज़ल, एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा गुरेज, ये बिला वजह की शर्म, ये डर खौफ तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम जितना मुझसे गुरेज बरतोगी, मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढोगी, इतना मुझे खुद के करीब पाओगी। तुम्हारा गुरेज मेरे जुनून में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा, जो तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून, एपिसोड नंबर 14। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें और अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। साइमा का गुस्से से बुरा हाल था। आज इनकी फ्रेंड्स की दावत थी और कुक छुट्टी पर था। वैसे तो किचन में हमा वक्त 2 कुक मौजूद होते थे, मगर जो थाई चाइनीज़ हर तरह कि डिशेस बनाना जानता था, एन टाइम पर इसकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वाहिबा खातून ने इसे छुट्टी दे दी। साइमा को पता चला तो वो दिन दनाती हुई इनके कमरे में पहुंची। आपने कुक को छुट्टी क्यों दी? साइमा ने कमरे में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में पूछा। हेज़ल, जो वाहिबा के साथ ही कमरे में बैठी थी, साइमा के अंदाज और बुलंद आवाज़ पर चौंकी। साइमा, साबर की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो शदीद बुखार में भी किचन में काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे छुट्टी दे दी। वाहिबा ने साइमा की बदतमीज़ी को इग्नोर करते तहम्मुल से जवाब दिया। जब मैंने उसे छुट्टी नहीं दी तो आप कौन होती हैं मेरे मामलात में टांग अटकाने वाली? आप जानती थी मेरी फ्रेंड्स की आज दावत है। जानबूझकर आपने ये सब किया ताकि मुझे अपनी फ्रेंड्स के सामने सिपकी का सामना करना पड़े। साइमा का लहजा पहले से भी ज़्यादा दुरुस्त और तंजिया हुआ था। साइमा, तमीज़ से बात करो, मैं कभी तुम्हारे किसी मामलात में नहीं बोली। तुम इस घर में स्याह सफ़ेद की मालिक हो, जो दिल में आता है वो करती हो। इंसानियत के नाते मैंने साबर को छुट्टी दे दी, तुम अपनी दोस्तों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। वाहिबा खातून ने इस बार भी काफ़ी रसानियत से जवाब दिया। नहीं, मैं आज डिनर में अपनी फ्रेंड्स को इंसानियत खिलाऊंगी। अगर मुझे बाहर से ही खाना ऑर्डर करना होता तो मैं इन्हें घर क्यों बुलाती? साइमा गुस्से से चीखी। वाहिबा इनकी बदतमीज़ी पर लब बिनच कर रह गई। आंटी, मैं बना देती हूँ, आप मुझे डिनर का मेन्यू बता दें। मैं हर तरह का खाना बनाना जानती हूँ, मैं जल्दी से तमाम डिशेस बना दूँगी। हेज़ल बात बढ़ते देख फ़ौरन साइमा से मुखातिब हुई। गुड, ये तो अच्छी बात है, कुक ना सही तुम सही, क्या फ़र्क पड़ता है? साइमा के अंदाज पर वाहिबा ने गुस्से से उसे देखा। हेज़ल से बात करते हुए इसका रवैया तज़ायक बड़ा हो जाता था। क्या मतलब है इस बात का? साइमा, तुम हेज़ल को एक सर्वेंट से मिला रही हो? वाहिबा ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते कहा। ख्याल आ गया आपको भी अपनी इस पोती का, या फिर जब से ये जाज़म की निकाह में आई है तब से हमदर्दी का बुखार चढ़ा है आपको? सामा इस्तज़ाइया लहजे में कहती मुस्कुराई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको इतना बुरा लग गया है। मुझे कुछ कहने से पहले आप सब अपने रवैये पर गौर कर लें। हेज़ल को इस घर की पोती होने का दर्जा तो दे दें पहले। हया हया करती, आप थकती नहीं? हया के होते तो आपको कभी ये दिखाई ना दी। मेरी ज़रा से काम कहने पर आपको हेज़ल नज़र आ गई। साइमा बिना किसी लगी पिटी के बगैर बोलती हेज़ल की आंखें नम कर गई। मैंने कभी हेज़ल और हया में फ़र्क नहीं किया, वो वाहिबा हेज़ल की भीगी आंखों से नज़रें चुराते बोली। अच्छा, ऐसी बात है, तो आपने हेज़ल शावेज़ का निकाह क्यों नहीं करवाया, जबकि हेज़ल हया से बड़ी है? असूलन तो आपके बेटे को हेज़ल के लिए वसीयत करके जाना चाहिए था। हया शावेज़ से कितनी छोटी थी, फिर भी इसका निकाह शावेज़ से कर दिया गया। साइमा ने दिल में मचलता सवाल करके वाहिबा के मुंह से सच जानने की कोशिश की, जो आजकल इसकी नींदें हराम किए हुए था। साइमा, तुम अपने होश खो चुकी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। जानती हो तुम हेज़ल अब जाज़म की बीवी है, तुम ये सब कैसे कह सकती हो? वाहिबा ने मलामत भरी निगाह साइमा पर डाली, जो रिश्तों का तकद्दुस ही भूल गई थी। मुझे नहीं, आप सबको शर्म आनी चाहिए हेज़ल से ऐसा सलूक करने पर। मैंने ज़रा सा काम क्या कह दिया? आपको तो अपनी पोती के लिए सोया हुआ प्यार उमड़ आया, जो पहले कभी नहीं जागा। साइमा ने जहरखंद लहजे में कहा। सच बता दें अब हेज़ल को, कब तक हेज़ल और सबसे छुपा कर रखेंगी? कौन सा सच? साइमा, तुम होश में तो हो? तुम मेरी पोती की पहचान पर सवाल उठा रही हो? ये हमारा खून है। वाहिबा गुस्से से चिल्लाईं। आपकी ऊंची आवाज़ में छुपी लड़खड़ाहट साफ बता रही है आप सबसे कुछ छुपा रही हैं। मुझे तो लगता है हेज़ल का इस ख़ानदान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, और ना ही महमद यलमाज से इसका कोई ताल्लुक़ है। तभी तो इन्होंने हया की तलाक के बदले जाज़म से हेज़ल का निकाह कर दिया। साइमा की बातें थी या जहर में बुझे तीर, जो हेज़ल को अपने आर पार होते महसूस हो रहे थे। हेज़ल, किचन में आकर रात का डिनर तैयार कर दो, मेरे मेहमान मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक दफ़ा पहले भी तुम मेरा इवेंट ख़राब कर चुकी हो। आज तुमसे उम्मीद करती हूँ तुम अपनी की गई गलती का मदावा करते खाना अच्छा बनाओगी। साइमा मुस्कुराते हुए नरम लहजे में हेज़ल को हुक्म देती वहाँ से चली गई। वो अपना काम पूरा कर चुकी थी, हेज़ल को इसकी औकात याद दिला चुकी थी। हेज़ल से अपने
مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروا کر مزید سائمہ نے اس کی اوقات اسے یاد دلانی تھی۔ ہیزل بیٹا، تم جانتی ہو میں نے تم میں اور حیا میں کبھی فرق نہیں کیا۔ واہبہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ہیزل کے گلابی چہرے پر نظر ڈالی۔ ہیزل کا چہرہ صاف بتا رہا تھا سائمہ کی باتوں سے اسے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ دادی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ نے مجھے بہت محبت دی ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں حیا چھوٹی ہے، آپ سب کے پاس رہی ہے تو ایسا ہوتا ہے جو بچہ پاس رہے اس سے تھوڑی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، ہیزل بھیگے لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ جازم نے اپنی گاڑی کار پورش میں کھڑی کی آسن کے پورشن کی طرف بڑھا۔ واہبہ خاتون کی آج طبیعت خراب تھی تو ہیزل آفس نہیں آئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ہیزل کے آفس نہ آنے کی وجہ وہ اس سے گریز برت رہی تھی۔ وہ اس کی قربت کے خوف سے وہ اس سے دور رہنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ کل رات اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنا روم لاک کر کے سوئی تھی۔ جازم اس کا روم لاک دیکھ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ ہیزل نے اپنا موبائل بھی کل سے آف کیا ہوا تھا۔ جازم کے بھاری قدموں کی دمک میں کافی عجلت بے چینی کے ساتھ ساتھ ہیزل کے لیے غصہ تشال بھی تھا۔ ہیزل کا گریز اور لاتعلقی برتنا اس کے لیے کتنا نقصان دہ تھا یہ وہ بیچاری نازک جان نہیں جانتی تھی، لیکن جازم کو اچھی طرح پتا تھا ہیزل کا گریز اور شرم کیسے اتارنی ہے۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اسے ریحانہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ وہ ریحانہ کو نظر انداز کیے اندر کی جانب بڑھ گیا، مگر ریحانہ کے پکارنے پر وہ رکا تھا۔ پلٹ کر جازم نے اس پر خون خار نظر ڈالی۔ ہیزل کی وجہ سے وہ ویسے ہی تپا ہوا تھا۔ ریحانہ کا پکار کافی ناگوار گزرا تھا اس پر۔ جازم سر وہ آپ ہیزل بی بی سے ملنے آئے ہیں؟ ریحانہ نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جازم کی خون خار نظروں پر ڈرتے ہوئے تھوک نگل بامشکل اس نے پوچھا تھا۔ یہ فضول سوال پوچھنے کا مطلب میرا یہاں اور کیا کام؟ وہ سرد آواز میں بولتا آگے بڑھ گیا۔ جازم سر ہیزل بی بی تو اندر نہیں ہے۔ ریحانہ کی بات پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے وہ؟ ہیزل کا گھر میں موجود نہ ہونا جازم کا گرم دماغ مزید گرم کر گیا۔ وہ آپ کے پورشن میں ہے، کچن میں آج رات کا ڈنر تیار کر رہی ہیں۔ ریحانہ نے جلدی جلدی بتاتے ہوئے گہری سانس لی۔ جازم کی سرد نگاہیں دیکھ کر وہ اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے جازم کو روکا ہی کیوں۔ واٹ دی ہیل؟ وہ کیوں ڈنر تیار کرنے لگی؟ کک مر گئے ہیں کیا؟ جازم کی آواز اتشال کے مارے قدرے اونچی ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں، میں انہیں دیکھنے گئی تھی، وہ کچن میں رات کا ڈنر بنا رہی تھیں۔ جازم ریحانہ کی بات سنتا تشال میں اپنے پورشن کی طرف بڑھا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی اس کے غصے تشال میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ تمام برنر پر مختلف ڈشز چڑھی ہوئی تھیں، گیس اوون، الیکٹرک اوون میں بھی بہت سی چیزیں بیک ہو رہی تھیں۔ کچن میں اس کے ساتھ 2 میل ہیلپر بھی تھے۔ ہیزل مختلف ڈشز بناتے ہوئے بری طرح مصروف تھی، اسے اپنے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ سائمہ کی لسٹ کافی لمبی تھی اور ٹائم بھی بہت کم تھا۔ ہیزل ایپرن باندھے بالوں کو کیچر میں مقید کیے ہوئے تھی جس سے اس کی پچھلی شفاف گردن واضح ہو رہی تھی۔ نازک کمر قمیض میں بل کھاتی لہروں کے ساتھ لہروں کی طرح دکھائی دے رہی تھی جس کی کشش مقابل کو بری طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے گردن کی پشت پر جازم کی شدت کے نشان واضح طور پر موجود تھے۔ شاید ہیزل کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کی گردن کی پشت پر جازم کا بے رحم لمس پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میل کک کے سامنے وہ اپنا ایپرن باندھے ایسے ہی کھڑی تھی بغیر کسی دوپٹے کے، بے پرواہ حلیے میں۔ یہ دیکھ جازم کا رنگ شدید سرخ پڑا اور وہ دن بعد دن ہیزل کو لے کر بہت پوزیسو ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہیزل کا ایسے لاپرواہی برتنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کا کچن میں کام کرنا پسند آیا تھا۔ مشائم سائمہ یہاں تک کہ اس کی ماں آئزہ نے بھی کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا تھا، تو ہیزل بھی تو انہی کے خاندان کی عورت تھی، بلکہ وہ اب تو جازم شاہ کی بیوی بھی تھی۔ پھر بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کچن میں ایسے ملازموں کی طرح کام کرے؟ نکلو تم لوگ یہاں سے، آئندہ تم مجھے ہیزل کی موجودگی میں ادھر نظر نہ آؤ۔ جازم کی دار پر میل ہیلپرز خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ ہیزل نے اس کی سرد دار پر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا تو جازم کو خشمگین نگاہوں سے خود کو گھورتے پا کر وہ رخ پلٹے اپنا کام کرنے لگی، لیکن جازم کو غصے میں مبتلا دیکھ اس کے ہاتھوں اور بدن میں لرزہ طاری ہوا تھا جو جازم کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ جازم نے اس کا لرزنا محسوس کرتے اپنی آئی برو کو مسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے اتشال پر قابو پایا۔ وہ اس کے گریز اور دور رہنے پر ویسے ہی تپا ہوا تھا، رہی سہی کسر
اس کی کچن میں ملازموں کی طرح کام کرتے ہوئے لاپرواہ حلیے نے پوری کر دی تھی، مگر اس کا ڈر محسوس کر کے وہ اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا۔ جازم کی نظریں اپنی پشت پر محسوس کرتے ہیزل کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی جازم کے عتاب کا نشانہ وہ ضرور بنے گی۔ وہ بنا کسی رشتے کے، بنا کسی بات کے اس پر برس پڑتا تھا۔ اب تو اس کے پاس واضح وجہ بھی تھی اور جائز رشتہ بھی۔ وہ کل رات اس کے منع کرنے کے باوجود اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے سوئی تھی۔ یہ وجہ کافی تھی جازم کے غصے کی۔ جازم اس کا کپکپانا محسوس کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے کاندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہیزل کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں گھبرا رہی ہو؟ جازم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ اسے ہیزل کا ایسے ڈرنا پسند نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، گھبرا تو نہیں رہی میں، ہیزل نے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل کہا۔ وہ شیلف کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کر اس پر تقریباً جھکا ہوا تھا۔ جازم کی تپش زدہ سانسوں میں اس نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی، مگر جازم کی سانسوں کی تپش کی وجہ سے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات دروازہ کیوں لاک کیا؟ میں نے کہا تھا تم سے رات میں آؤں گا۔ جازم کی انگلیاں اس کے نازک ہونٹوں پر سرسرا رہی تھیں۔ یکدم جازم کی دو انگلیوں نے اس کے نچلے لب کو اپنی سخت گرفت میں لے کر زور سے دبایا تو ہیزل نے سسکی بھری۔ جازم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے دور ہو جانا چاہا تھا، لیکن وہ ہیزل کے اور قریب ہوتا اس کا وہاں سے جانے کا راستہ بالکل مسدود کر گیا۔ ہیزل، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تمہارا گریز، یہ بلا وجہ کی شرم، یہ ڈر، خوف تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تم جتنا مجھ سے گریز برتو گی، مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈو گی، اتنا مجھے خود کے قریب پاؤ گی۔ تمہارا گریز میرے جنون میں مزید اضافے کا سبب بنے گا، جو تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر سکے گی۔ جازم نے برف سے لہجے میں کہتے اس کا ایپرن اتار کر فرش پر پھینکا۔ پنک ڈریس میں اس کا نازک شعلہ جوالا سراپا جازم کے سامنے تھا۔ جازم شاہ نے گہری استحقاق بھری نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہیزل گلابی چہرے کے ساتھ اپنے لب بری طرح کاٹنے لگی۔ میں چاہتا ہوں ہیزل، ہر طرح کی شرم و حیا کے پردے گرا کر تم اور میں بہت قریب ہو جائیں، اتنے قریب کہ تمہاری سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا کر ان میں سما جائیں۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا ہیزل۔ ہیزل کا نازک حسین سراپا جازم کے بدن میں کرنٹ سا دوڑا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی خماری کے ساتھ ہاتھوں کا بے باک لمس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہیزل خود میں سمٹتی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس سے کیا چاہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی، مگر اس کا دور بھاگنا ہی جازم کی دیوانگی اور طرب میں اضافہ کرتے اسے مزید ہیزل کے قریب آنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اوکے، تو آج رات خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، آج مجھے تمہارا کمرہ لاک نہ ملے۔ جازم کے سرد انداز میں حکم دینے پر ہیزل کی آنکھیں بھیگ اٹھیں، تو اس لیے وہ اس سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا۔ ہیزل کے جسم کی خواہش اسے جازم کی طرف کھینچ کر اس سے نرمی برتنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہیزل کے دل میں عجیب سے وہم جاگے، جو جازم کے نرم رویے پر اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جازم اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ہیزل کو خود کے مزید قریب کر گیا۔ مجھے تمہارے قریب آنے کے لیے کسی بھی بہانے کی ضرورت نہیں، تم میری ہو اس کے لیے مجھے کوئی گیم کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہیں مکمل پانا ہے، یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ امید کرتا ہوں تم ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی خواہش کا احترام کرو گی۔ جازم نے اس کی آنکھوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے، لیکن اس کے خوف سے برف سے ٹھنڈے لہجے پر ہیزل کو وہ ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور سرد پن ہیزل پر باروا کروا چکا تھا کہ وہ اپنی خواہش سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مگر ہماری رخصتی نہیں ہوئی، ہیزل نے اسے خود سے دور کرتے بیکے لہجے میں کہتے اس سے دور جانے کی کوشش کی۔ رخصتی تمہارے نزدیک کیا ہے، ذرا مجھے ایکسپلین کرو گی؟ ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں تو ہوگی تمہاری رخصتی؟ یار یہ بہانے چھوڑو اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرو، ورنہ میں خود ہی تمہیں اپنے پیار کی حدت سے تیار کر لوں گا۔ جازم کا سرد لہجہ اچانک ہی غمگین ہوا۔ اس کے لب ہیزل کی شفاف گردن پر اپنا بے رحم لمس چھوڑنے لگے تھے۔ ہیزل تو حیرانگی سے اس کا سرد گرم رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا چاہتا تھا اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جازم نے اس کے بالوں سے کیچر اتار کر اس کے بال پشت پر بکھیرتے اپنا بے رحم لمس ہیزل کی پچھلی گردن پر چھپانے کی کوشش کی اور سائیڈ پر رکھا اس کا دوپٹہ اٹھا کر ہیزل کے گلے میں ڈالا۔ کچن میں کیا کر رہی ہو تم؟
جازم نے اس کے کچن میں موجود ہونے پر استفسار کرتے اپنی بھنوریں اچکائی تھیں۔ ہیزل بنا کوئی جواب دیے رک پلٹے اپنا کام کرنے لگی۔ اپنے پشت پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑے کی صورت میں لپیٹا۔ جازم نے غصے سے اس کی پشت کو گھورتے ہیزل کے بال پھر سے کھول دیے۔ اسے ہیزل کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ وہ صرف کہتا نہیں تھا، وہ سچ میں ہیزل کو اپنی ملکیت، اس کے پور پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ لیکن ہیزل نکاح کے بعد بھی اس سے گریز برت رہی تھی۔ وہ اس کا لمس اور قربت برداشت تو کر لیتی تھی، مگر اس میں شرم سے زیادہ خوف شامل ہوتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا، جبکہ وہ پرانی باتوں کو دل میں لگائے ہوئے تھی۔ ہیزل کا گریز جازم کو اپنے بدن کی بنجر سرزمین پر تپتے سورج کی مانند محسوس ہوتا تھا، جو اس کے بدن کی بنجر سرزمین کو مزید جھلسا کر پیاسا کر دیتا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ جازم نے اس کی کلائی پر اپنی وحشی گرفت جمائے ہیزل کا رخ پلٹے اسے اپنے مقابل کیا۔ اپنی سرد براؤن آنکھیں اس نے ہیزل کی نیلی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ سائمہ آنٹی کے مہمانوں کے لیے میں ڈنر تیار کر رہی تھی۔ ہیزل نے اس کی برون بے قرار نظروں سے گھبراتے ہوئے اپنی نگاہیں چرائیں۔ اس کی بات پر جازم حتے سے ہی اکھڑ گیا۔ واٹ، تم سائمہ موم کے لیے سب کر رہی ہو؟ کک کہاں ہے؟ جازم نے اس کی بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑیں۔ وہ آج چھٹی پر تھا تو کیوں ہیزل بھول گئی تم؟ سائمہ موم نے اپنی ویڈنگ اینیورسری پر تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور جس انداز میں وہ تمہارے ساتھ بات کرتی ہیں، اس کے باوجود تم ان کے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی ہو۔ وہ ہیزل کی بات کاٹتا غصے سے داڑا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی جازم، کسی کا بھی سلوک اپنے ساتھ نہیں بھولی۔ آپ کی سائمہ موم نے جو میرے ساتھ پارٹی میں کیا اس کی وجہ تھی، لیکن جو باقی لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں اس کی تو وجہ بھی نہیں ہوتی۔ بنا کسی بات سب کی نفرت اور دھتکار برداشت کرتی ہوں میں، کیونکہ میری مجبوری ہے یہ سب کچھ برداشت کرنا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی جازم۔ ہیزل بیگی آنکھوں سے بڑی گہری بات کرتے جازم کے دل پر وار کرتے اسے بہت کچھ جتایا۔ ہیزل، ڈنر تیار ہو گیا؟ سائمہ نے کچن میں داخل ہوتے بلند آواز میں ہیزل کو مخاطب کیا۔ سائمہ کا حکمیہ لہجہ محسوس کر کے جازم نے پلٹ کر انہیں سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جازم کی کچن میں موجودگی پر گڑبڑا کر رہ گئیں۔ آپ نے ہیزل سے ڈنر تیار کیوں کروایا؟ جازم نے آئی برو اچکاتے سرد لہجے میں پوچھا۔ کک نہیں تھا تو اس لیے ہیزل نے ڈنر تیار کر دیا۔ ویسے بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہیزل نے ڈنر تیار کر بھی دیا تو؟ اگر فرق نہیں پڑتا تو آپ تیار کر لیتی، مشائم سے کہہ دیتی۔ جازم نے سائمہ کی بات کاٹتے سکون سے کہا، مگر اس کی نظروں میں جو کاٹ تھی وہ سائمہ کا رنگ تانبے کی مانند سرخ کیے ہوئے تھی۔ مشائم کیوں تیار کرتی ڈنر؟ ویسے تو تم اور تمہارا بھائی مشائم کے لیے اپنا پیار ظاہر کرتے تھکتے نہیں، مگر مجھے آج پتہ چلا وہ سب صرف دکھاوا ہے۔ آج تمہاری بیوی کو ذرا سا کام کیا کہہ دیا، تم مشائم کو بیچ میں لے آئے۔ تم نے ثابت کر دیا جازم شاہ، سوتیلا کبھی سگا نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ سوتیلا ہی رہتا ہے۔ سائمہ نے طنزیہ مسکراتے ہیزل پر زہریلی نظریں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے آج پھر جازم اس کے مقابل آتے ہوئے اس سے سوال جواب کر رہا تھا۔ جازم، میری بات سنیں۔ ہیزل نے اس کی کلائی پکڑ اسے مزید بحث کرنے سے روکا۔ جازم کا انداز تشال کے ساتھ بدتمیزی اختیار کرتا جا رہا تھا، جو ہیزل کو پسند نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ چاہتی تھی اس کی وجہ سے کوئی تماشا ہو۔ تم خاموش رہو ہیزل، اگر تم بولنا جانتی تو آج مجھے ان کے منہ لگنا نہ پڑتا۔ اس نے سرد نظر ہیزل پر ڈالتے اپنی کلائی چھڑوائی۔ وہ خاموشی سے دور جا کر کھڑی ہوتی سرد سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ جازم، اس کی تو کیا اس وقت کسی کی بھی نہیں سنے گا، وہ جانتی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، سوتیلا سوتیلا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو آج ثابت کر دیا، جبکہ آپ برسوں پہلے ہی ثابت کر چکی ہیں۔ ہر سوتیلا رشتہ ہمیشہ سوتیلا ہی رہتا ہے، مگر وہ کیا ہے نا، بیوی سگی سوتیلی نہیں ہوتی، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ جازم نے مسکراتے ہوئے ہیزل کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس طرح اس نے ہیزل کی اپنی زندگی میں اہمیت ظاہر کی تھی۔ وہ صرف سائمہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہیزل سے دور رہے۔ وہ سائمہ کی فطرت جانتا تھا۔ محمد کا ہیزل کے ساتھ لا تعلقی برا رویہ اور باقی گھر والوں کا رویہ دیکھ وہ صرف ہیزل کو نیچا محسوس کروانا چاہتی تھی، اس پر اپنی برتری اور حاکمیت ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ ہیزل جازم کے لمس پر سائمہ کے سامنے کوفت سے سرخ پڑی۔ سائمہ جازم کی حرکت پر تملا کر رہ گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ جازم کی زندگی میں بھی ہیزل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر جازم نے آج کے رویے نے انہیں بہت کچھ باروا کروا دیا تھا۔ اب میری بات سنیں،
آئندہ ہیزل کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ آپ کا تو بالکل نہیں۔ آپ کو جو شوق ہے نا سب کو اپنے انڈر رکھ کر حکم چلانے کا، تو اپنی سوگ اور برتری ظاہر کرنے کا یہ شوق جانوروں تک رکھیں تو بہتر ہوگا۔ بابا جان سے بولوں گا آپ کو کوئی جانور لے دیں تاکہ وہ آپ کے اشارے پر دم ہلاتا رہے۔ آئندہ میری بیوی کو آپ کوئی کام نہیں کہیں گی، سنا آپ نے؟ وہ سائمہ کے مقابل آتا چیخا۔ سائمہ کے ساتھ ہیزل بھی اس کی داڑھ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے تمہاری بیوی؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ تمہاری بیوی باقی سب کے لیے کیوں امپورٹنٹ نہیں؟ محمد صاحب نے حیا کی طلاق کے بدلے میں ہیزل کا نکاح کیوں رکھا تھا؟ وہ ہیزل کو بوجھ کی طرح اتار کر کیوں پھینکنا چاہتے تھے؟ سائمہ کے سوال پر ہیزل نے آنکھیں میچ کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں اب یہ سوال اس کا کب پیچھا چھوڑے گا جو دن رات اب اس کے اپنے دل و دماغ میں کسی آکٹوپس کی طرح چپک چکا تھا۔ آپ واقعی میں بہت ڈھیٹ ہیں، آپ کو آرام سے کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہیزل کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہو یا نہ ہو، مگر اتنا جان لیں جازم کی زندگی میں ہیزل بہت خاص ہے، اتنی خاص کہ جازم شاہ اس کے لیے سب کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گیا جن سے جازم شاہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ہیزل کو مسکرا کر دیکھا۔ ہیزل نے بھیگی آنکھوں سے جازم کو دیکھتے اپنی نظریں پھیر لیں۔ میں چاہوں گی یہ تمہارے لیے ایسے ہی بہت خاص رہے، اس کا سچ پتہ چلنے کے بعد بھی تمہارے پیار پر کوئی فرق نہ پڑے۔ سائمہ گہرا مسکرائی۔ اس گھر میں ایسے بہت سے سچ ہیں جو کھل گئے تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ کا شیریں مٹھاس بڑا لہجہ کبھی شاویز بھائی کے سامنے آ گیا تو کیا کریں گی آپ؟ جو جائیداد آپ حالہ کو سی ڈی بنا کر مشائم کے نام لگوانا چاہتی ہیں، اس کا 1% بھی آپ کو نہیں ملے گا، الٹا جو آپ کے نام ہے وہ بھی شاویز بھائی آپ سے لے لیں گے۔ جانتی تو ہیں آپ شاویز بھائی کو، جب وہ اپنی مرضی کرنے پر آ جائیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ جازم سکون سے کہتا اپنا رخ پلٹ گیا۔ سائمہ اس کی پشت کو گھوٹتی خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ سکینہ، سکینہ! سائمہ نے اونچی آواز میں پھکارتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ جی بی بی جی، سکینہ نے کچن میں داخل ہوتے تابعداری سے کہا۔ یہ سارا کھانا ڈش آؤٹ کر دو۔ سائمہ سکینہ کو حکم دیتی کچن سے جانے لگی۔ یہ کھانا ہیزل نے بنایا ہے تو یہ آپ کی فرینڈز کو سرو نہیں کیا جائے گا۔ جازم کی اطمینان سے کہی ہوئی بات پر سائمہ نے ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ اتنا سارا کھانا ہے، اگر میری فرینڈز کو سرو نہیں ہوگا تو کیا کرو گے اس کا؟ میری فرینڈز ڈرائنگ روم میں ڈنر کا ویٹ کر رہی ہیں۔ سائمہ اس بار اپنا غصہ ضبط نہ کر سکیں تو تبھی چیخ پڑی۔ آپ کی فرینڈز ویٹ کر رہی ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ اس کھانے کا ہم کیا کریں گے یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ جازم اطمینان سے کہتا اوون سے فش نکال کر کانٹے سے اسے ادھیڑنے لگا۔ سائمہ ان دونوں کو کچھ پل گھورنے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ سائمہ کے جانے کے بعد جازم نے بیک کی ہوئی فش پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ ہیزل سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی کنپٹیوں کو دبا رہا تھا۔ شاید اس کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ جازم نے اپنا ماتھا سہلایا۔ یہ عورت ہمیشہ اس کا ضبط آزماتی تھی۔ ہیزل کے خلاف سائمہ کے بولے گئے لفظوں سے اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ ہیزل اپنی اتنے گھنٹوں کی محنت فرش پر بکھری دیکھ رہی تھی۔ وہ جازم کو شکوہ کنان نظروں سے دیکھتی کچن سے جانے لگی۔ جازم اس کے رستے میں حائل ہوتا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جازم، میں نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا، آپ نے اسے یوں پھینک کر ضائع کر دیا۔ یہ کھانا اتنا زیادہ ہے، اگر سائمہ آنٹی کی فرینڈز کھا لیتی تو کیا ہو جاتا؟ مہمانوں کی ایسی تذلیل نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کھانے کی۔ ہیزل نے نم لہجے میں شکوہ کیا۔ تم کھانے کی فکر نہ کرو، یہ کھانا ویسٹ نہیں ہوگا۔ گھر میں اتنے ملازم ہیں، وہ یہ شاندار ڈنر آج کر لیں گے۔ سب سے پہلے تم اپنے شوہر کو یہ کھانا کھلاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے تم کھانا کیسا بناتی ہو۔ جازم کی بات پر اس نے منہ بنایا۔ آپ خود ہی نکال لیں، اگر کھانا پھینک سکتے ہیں تو خود نکال کر کھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے نو روٹھے اور سپاٹ لہجے پر جازم اج کھا اٹھا۔ وہ پہلی دفعہ ایسے نو روٹھے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ شاید جازم کا نرم لہجہ اس کے اندر کی کثافتیں دور کر رہا تھا۔ جازم نے ایک پلیٹ میں خود ہی تھوڑے سے چائنیز رائس ڈالے اور پلیٹ ہیزل کو پکڑائی۔ میں کیا کروں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی جھنجھلائی۔ اس کا لہجہ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ جس پر جازم نے اسے گھور کر دیکھا تو ہیزل نے نظریں چرائیں۔ نظریں چرانے کا نہیں کہا، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ مجھے۔ جازم کا لہجہ حکم سے بھرپور اور سپاٹ تھا۔ جانتا تھا یہ لہجہ اس کی ڈرپوک بیوی زیادہ سمجھتی ہے۔ ہیزل اس کے سرد سپاٹ لہجے پر غور کرتی رائس سے بڑا چمچ اس کے منہ کے قریب کر گئی۔ وہ جلد از جلد اب یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جازم کی گہری نظر اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ڈنر کے علاوہ
بھی بہت کچھ کھانا چاہتا ہے۔ جازم نے وہ چاولوں سے بڑا چمچ ہیزل کے ہاتھ سے لے کر اس کے منہ میں ڈالتے دور اچھال دیا۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ جازم کی نئی فرمائش پر ہیزل لب بنچ کر رہ گئی۔ چاروں نہ چاروں اس نے اپنے ہاتھوں سے چاول کی بائٹ جازم کے منہ میں ڈالی۔ بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ آج سے میرے لیے کھانا تم ہی بناؤ گی۔ اس کے نئے حکم پر ہیزل نے حیرت و صدمے سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ کچن میں اس کے کام کرنے پر لڑ رہا تھا، جبکہ اب وہ اپنے لیے کھانا بنانے کا کہہ رہا تھا۔ ہیزل، میں چاہتا ہوں میرا ہر کام تم کرو، چاہے پھر وہ کھانا بنانا ہو یا پھر میری کپڑے نکالنا ہو۔ میرا ہر کام تم اپنے ہاتھوں سے کرو۔ مجھے یہ احساس دلاؤ میں تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہوں، جازم نے معنبری لہجے میں کہتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ ہیزل اس کی باہوں میں اس کی دھڑکن سن رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کبھی اس انسان کو سمجھ بھی پائے گی یا نہیں، یا کبھی یہ جان پائے گی کہ اس انسان کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ حیا اپنے لانچ میں کب سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ اس وقت سلک کے گرین کافی چست ٹائٹ ٹراؤزر کے اوپر لانگ سی گرین کلر کی ویلویٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ ٹراؤزر کافی تنگ اور ٹخنوں سے اوپر تھا۔ شرٹ کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ کھلے بالوں اور لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے لانچ میں ٹہلتی لکڑی کے خوبصورت داخلی دروازے کی طرف آئی تھی۔ کہاں رہ گیا یہ ہٹلر؟ حیا نے غصے سے اپنے موبائل اسکرین پر نظریں دوڑائیں، جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاڑی کے ہارن پر اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیے۔ بھاگتے ہوئے اس نے لانچ میں پڑے اپنے چھوٹے سے اسٹائلش بیگ کو پکڑا اور بھاگ کر داخلی دروازے کی طرف آئی۔ موبائل کے کیمرے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو اس سٹائل میں سیٹ کیا، اس کی کمر نمایاں ہونے لگی۔ بغیر کسی دوپٹے کے دروازے سے نکل کر بھاگتی ہوئی وہ کار پورش کی طرف آئی، جہاں شاویز موجود تھا۔ بھاگنے کے چکر میں اس کا سانس بری طرح پھول گیا۔ شاویز کو گاڑی سے نکلتے دیکھ حیا اپنے بگڑے ہوئے تنفس پر قابو پاتی اپنی گاڑی کی طرف جاتی ہوئی جان بوجھ کر شاویز سے ٹکرا گئی۔ اوپس، سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، وہ بلا وجہ دانتوں کی نمائش کرتی بولی۔ اپنا ہاتھ شاویز کے سینے پر جمائے اس نے اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ گلابی لپ اسٹک سے سجے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ شاویز کے بدن سے اٹھتی سحر انگیز خوشبو کو وہ آنکھیں بند کیے اپنے اندر اتارنے لگی۔ اٹس اوکے، وہ سنجیدگی سے کہتا پیچھے ہوا۔ حیا جو اس کے سینے پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی، شاویز کے پیچھے ہونے پر وہ لڑکھڑائی۔ تب اسے اندازہ ہوا شاویز نے اسے تھاما نہیں ہوا۔ حیا کا خجلت کے مارے رنگ سرخ ہوا۔ اس نے گہری نظروں سے شاویز کو دیکھا، جس کے چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نہ ناراضگی تھی اور نہ ہی کوئی جذبہ تھا۔ اس نے حیا کو چھوا تک نہ تھا، جبکہ وہ تو ہمیشہ اسے چھونے کو برقرار رہتا تھا۔ باہوں میں بڑھ کر شدت سے وہ جب تک حیا کو اپنے ساتھ لپٹا نہ لیتا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ وہ شاویز کے ایٹی ٹیوڈ پر ہانسی ہوئی آنکھیں جھپک کر اپنے آنسو مقابل کے سامنے بہنے سے روکے تھی اس نے، لیکن اب اس کے آنسو سامنے کھڑے ستم گر کی ستم گری پر اسے دھوکہ دیتے ہر وقت بہنے کو تیار رہتے تھے۔ شاویز اسے دیکھتا سنجیدگی سے اپنی گاڑی کو لاک کرنے لگا۔ ہاں مائرا، بولو۔ ارے ہاں نا، آ رہی ہوں میں، ڈونٹ وری، آج رات تمہارے ساتھ میں تمہارے گھر پر ہی رکوں گی۔ حیا نے شاویز کو کن آنکھوں سے دیکھتے بلند آواز موبائل کان سے لگائے کہا، جو گاڑی لاک کرتا آگے بڑھنے لگا تھا۔ حیا کی بلند آواز پر ایک لمحے کو وہ رکا، لیکن پھر اگلے ہی پل سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاں، پہلے ہم اچھے سے ریسٹورانٹ میں ڈنر کریں گے، پھر لانگ ڈرائیو میں بہت مزہ آئے گا آج رات۔ وہ بلا وجہ سی اونچی آواز میں ہنسی تھی۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ اونچی ہو چکی تھی، جسے شاویز بغور سنتا تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے پوزیشن کی طرف بڑھ گیا۔ شاویز کو بنا کسی ری ایکشن دیے جاتے دیکھ وہ ہانسی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا، حیا بھاگتی ہوئی اس کے مقابل ہوتے اس کے رستے میں حائل ہوئی۔ شاویز نے آئی برو چکاتے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر حیا بری طرح سے پڑپڑائی۔ وہ شاویز، وہ کیا ہے نا، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا، حیا نے اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پاتے کہا۔ ہاں تو؟ شاویز نے اس کی بات سنتے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو وہ شاویز کے بے تاثر لہجے پر وہ ایک پل کو خاموش ہوئی کہ وہ اب کیا کہے، یعنی اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا اس وقت اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ اس نے اپنے لب کاٹتے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ رات کا ٹائم ہے، آپ تو جانتے ہیں میری ڈرائیونگ اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں نے ڈرائیور کو فون پر کہا تھا مجھے چھوڑ آئے، لیکن وہ مصروف ہے، ابھی نہیں آ سکتا، پلیز آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ حیا نے اپنے آنسو اندر اتارتے بمشکل لفظ ادا کیے۔ مقابل پر تو اب اس کی کسی بھی بات کا اثر ہی نہیں پڑتا تھا۔
حیات، تمہاری ڈرائیونگ اتنی بھی بری نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں خود جانا چاہیے، ورنہ اپنے کسی فرینڈس کو بلوا لو۔ ویسے بھی تمہارے دوستوں کا حلقہ کافی وسیع ہے، کوئی نہ کوئی تو تمہیں پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے ہی دے گا۔ وہ بغور حیا کی نم آنکھوں پر نظریں جمائے لاپرواہی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ شویز کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑی رہی، پھر روتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھتی سیڑھیاں چڑھتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنا بیگ کاندھے سے اتار فرش پر پھینکا، موبائل زور سے زمین پر پٹکا۔ پھر بھی اس کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہوا تو وہ بیڈ پر پڑے تمام ٹیڈی بیئرز پر اس نے زمین پر پھینک دیے۔ روتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک رگڑتے ہوئے اپنی ہتھیلی سے صاف کی اور بیڈ پر اوندے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔